किताब अंदर का मुसाफिर पार्ट 8। अल्लाह के साथ बराह रास्त जिस रूह का राब्ता है वो रूह ज़ाते बारी ताला की तजल्ली है। ये रूह आज़म कहलाती है। जब राह तरीक़त पर चलते हुए सालिक का तफक्कर रूह आज़म का शौर बन जाता है तो उसका राब्ता बारी ताला से हो जाता है। ये राब्ता रूह आज़म के ज़रिए होता है। ये निज़ात की तजल्ली अल्लाह और बंदे के दरमियान हिजाब बन जाती है और अल्लाह अपने बंदे को जो कुछ भी दिखाना चाहता है वो अपनी तजल्ली के हिजाब में दिखा देता है। ये हकीकत का वो आलम है जिसमें बंदे के किसी अमल और इरादे को दखल नहीं है। उसकी मार्फत सिर्फ अल्लाह ताला के फजल पर मुनहसर है। इस मार्फत का हसूल कुर्ब फ़राइज़ में शुमार होता है। कुर्ब नवाफिल वो रास्ता है जिसमें सालिक अल्लाह के रास्ते पर अपने इरादे और अपनी कोशिशों के साथ जदोजहद करता है और जदोजहद के नतीजे में अल्लाह पाक उसे उसकी कोशिशों का सिला अनायत करते हैं। फिर मुझे शेख अहमद ने बहुत सी दुआएं दी कि अल्लाह पाक तुम्हें अपने कुर्ब की बेहतरीन नेमतों से नवाजे। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे खुशियां मेरा नसीब बन गई हैं। सच तो ये है खुशियां तो हर इंसान का नसीब है। अल्लाह पाक ने आदम और हव्वा को पैदा करके सबसे पहले जन्नत में रखा, जन्नत जो खुशी का मुकाम है। अल्लाह ने आदम और हव्वा के लिए यही तो चाहा था कि आदम और हव्वा जन्नत में खुश रहें, ऐश करें। अल्लाह का चाहना ही तो मेरा मुकद्दर है। मैं अल्लाह के चाहने से हटकर और किसी के तफक्कुर को अपना मुकद्दर हरगिज़ नहीं बनाऊंगा। अगर दुनिया में मुझे गम और तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो उसके अंदर गम और तकलीफ के मायने मैंने पहनाए हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को जन्नत से अलग कर लिया है। अगर मैं फिर से अपना जहन जन्नत के साथ जोड़ दूं तो अल्लाह पाक के उस तफक्कुर के साथ जोड़ दूं कि हम बंदे को खुश देखना चाहते हैं तो गम के लम्हात पर भी तफक्कुर का साया रहेगा और गम मुकद्दर पर हावी नहीं होने पाएगा। मेरी खुशी अल्लाह से है, मेरा मुकद्दर अल्लाह का तफक्कर है। अल्लाह की ज़ात और उसका तफक्कर सदा बाकी रहने वाला है। मेरा जी चाहता है मैं हवाओं में उड़ जाऊं, फिजाओं में लहरें बनकर बिखर जाऊं, खुशियों भरी इस जन्नत में नाचूं गाऊं। जब बंदा अल्लाह के तफक्कुर से नाता जोड़ लेता है तो उसके मुकद्दर को उसकी नेमतें मिलती रहती हैं। मेरे मुकद्दर की झोली को भी अल्लाह पाक ने अपनी बेहतरीन नेमत से भर दिया। आदम के तफक्कुर का जमाल अफशा के रूप में नरीमा की गोद में जगमगाने लगा। जन्नत का एक और वासी मुल्के अदम की सियाहत में आज़मे सफ़र था। अफशा हूबहू नरीमा की सूरत थी। मम्मी और चचा के इस सूनेपन को जो राहीला और समीना के जाने से था अफशा की आमद ने बहुत हद तक दूर कर दिया। नुमान भी नन्ही बहन को बहुत प्यार करता। मुझे अपने दामन की हर खुशी मुर्शिद की दुआओं का समर दिखाई देती। मुझे यूँ लगता जैसे मैं अल्लाह के साइबान तले मौसम के सर्दो गर्म से महफूज बैठा हूँ। एक रात मैं छत पर बने कमरे में बैठा मुराकबा कर रहा था। अब मैं आमतौर पर यही मुराकबा करता था ताकि नन्ही अफशा के वक्त और बेवक्त रोने की आवाज़ मुखल ना हो। मुराकबे में क्या देखता हूँ कि कांच का एक पुतला है। इस पुतले में अल्लाह मियाँ अपनी रूह फूंक रहे हैं। कांच का पुतला एक खौल है, जैसे खाली मर्तबान। मेरी नज़र इस सारे अमल को देख रही है। अल्लाह ताला की फूंकी हुई रूह एक रंग की रोशनी का दायरा है। फूंक पुतले के अंदर जैसे जैसे जाती जा रही है रंगीन रोशनी के दायरे बनते चले जा रहे हैं। मेरी नज़र और मेरा इन्हमाक उन रंगीन दायरों पर है। पुतले के अंदर ये दायरे आपस में मिलकर रंगीन खुशनुमा डिज़ाइन बना रहे हैं। पुतला देखते देखते इतना बड़ा लगा जैसे सारी कायनात और उस पुतले के अंदर अल्लाह की फूंकी हुई रूह से रंगीन रोशनी के दायरों से जगह जगह कायनात की अशिया तस्वीरें बन गई हैं। जब पुतला उन तस्वीरों से भर गया मुझे यूँ लगा जैसे रूह फूंकी जा चुकी है। अब इस कांच के पुतले के अंदर रोशनियाँ और उनके अंदर के नक्शो निगार पर मेरी नज़र इसी तरह इन्हमाक से देखती रही। बहुत देर तक ये इन्हमाक कायम रहा। उसके साथ साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे कांच के पुतले के अंदर के नक्शो निगार रोशन तरीन होते जा रहे हैं और जिस तरह तुलुए आफताब के बाद आफताब की तमाज़त
درجہ بدرجہ بڑھتی جاتی ہے. نقش و نگار کی روشنی بھی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نقش و نگار کی روشنیاں کانچ کے پتلے کے باہر نکل آئیں اور کانچ کے پتلے کا ہو بہو ایک عکس اس کے مقابل میں آ گیا. میرے ذہن میں آیا یہ عکس آدم کے اندر پھونکی جانے والی روح کا مظاہرہ ہے. آدم کے اندر پھونکی جانے والی روح اللہ کے علوم ہے اور اللہ کے علوم کا مظاہرہ آدم کائنات میں کر رہا ہے. مجھے یوں لگا جیسے ساری کائنات کی صورتیں آدم کے اندر پھونکی جانے والی روح کے ادراک کی شکلیں ہیں. اللہ کے نور کی کوئی صورت نہیں ہے، مگر یہ نور جب آدم کے پتلے میں داخل ہو تو آدم کا پتلا اس نور کی ظاہری صورت بن گیا، اور کن کا وہ لمحہ جس لمحے روح پھونکی گئی، اس لمحے کا ہر یونٹ آدم کی روح کا ادراک ہے. پتلے کے بغیر آدم کا تصور نہ تھا، اور جب آدم کا تذکرہ نہیں تھا تو آدم کے ادراک کا بھی تذکرہ نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کا ادراک آدم کے پتلے کے حواس ہے. روح کے حواس کی درجہ بندی کا نام کائنات ہے، اور کائنات کی ہر صورت روح اعظم کے حواس کی ایک صورت ہے. جیسے ازل کے لمحے میں جب آدم کے پتلے میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو آدم کے پتلے کے اندر خوشی کا تفکر یا شعور پیدا ہوا. اس شعور یا تفکر نے روح اعظم کے تصور میں جنت کا نقشہ تعمیر کر دیا. روح اعظم کے دماغ نے اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح کو صورت بخش دی. یہ صورت کائنات ہے، اور یہ روح اعظم حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو نور اول ہے، جو باعث کائنات ہے، جس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتی تو کائنات بھی نہ ہوتی. حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا روح اعظم ذات خالق کی تجلی ہے. اس تجلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اس کی اپنی ذات کا شعور پیدا کر دیا ہے. یہی شعور اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے. حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس درجے میں اس روح کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. روح اعظم کا شعور معرفت ذات کی علم ہے. کائنات کی روح اعظم یا حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور اول اللہ تعالیٰ کا امر ہے. اس امر کی حرکت سے کائنات کے نقش و نگار کی صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. آدم یا انسان روح اعظم یا شعور اول کا ایک مکمل یونٹ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے جب کوئی مرد یا عورت اپنے اندر روح اعظم کے شعور اول کو بیدار اور متحرک کر دیتا ہے تو عملی طور پر اور شعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کائنات کی تسخیر کر لیتا ہے. ذہن کی ساری تشریح کے بعد میں نے آنکھیں کھولیں. ذہن بالکل خالی تھا. نظریں سامنے جم گئی. مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز میری جانب بڑھ رہی ہے. بس یہ ایک شدید احساس تھا کہ کوئی میری جانب بڑھ رہا ہے، مگر ذہن بالکل خالی تھا. کیا ہے پتہ نہ تھا. بے اختیار میرے بازو اس طرح بڑھ گئے جیسے میں کسی کو گلے لگاتے ہیں، اور یوں لگا کہ روح اعظم میرے اندر داخل ہو گئی ہے. تھوڑی دیر بعد اندر کا سارا جسم مرکری روشنی کا تھا، اور جب باہر نظر پڑی تو یوں لگا جیسے میرے جسم میں جلد کے رنگ کے کپڑے ہیں. بہت نرم و ملائم پتلا، بہت نرم و ملائم پتلا ریشم جیسا کپڑا. باہر سے جسم جلد کے رنگ کا ہے اور اندر سے روپہلی نہایت چمکدار ہے. یعنی اس کپڑے کی باہر کی سطح جلد کی ہے اور اندر کی سطح روپہلی ہے، چمکدار ہے. میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ پاک میرے ذریعے سے لوگوں کو شفا اور سکون بخشے. افشاں بھی 2 ماہ کی تھی کہ وقاص بھائی کی شادی طے پا گئی. لڑکی کا نام سدرا تھا. یہ لوگ بہت عرصے سے پڑوس میں بس رہے تھے. اچھے لوگ تھے. شادی پر نریما دونوں بچوں کے ساتھ 2 ہفتے پہلے چلی گئی. میں شادی سے 1 دن پہلے ممی پپا چچی چچا کے ساتھ پہنچا. سمینہ اور راہیلہ بما اپنے شوہروں کے آ گئی تھی. سارا خاندان اکٹھا ہو تو مزہ بہت آتا ہے. شادی کے دوسرے دن ولیمہ تھا. تیسرے دن میں تو میں چلا آیا. آفس سے چھٹی اتنی ہی تھی.
باقی گھر والے 1 ہفتے بعد نریما کے ساتھ واپس آئے۔ ابھی وقاص بھائی کی شادی کو مشکل سے 4 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ اطلاع آئی کہ نریما کے ابو کو ہلکا سا دل کا دورہ پڑا تھا، مگر جلد ہی ٹھیک ہو گئے۔ ہم سب اس خبر سے سخت پریشان ہوئے، خصوصاً نریما تو بہت ہی پریشان ہوئی۔ چند دن تک روزانہ اپنے ابو سے فون پر باتیں کرنے کے بعد پھر اس کی فکر دور ہوئی۔ ہم سب جلد ہی اس واقعے کو بھول گئے۔ تقریباً 2 ہفتے بعد سدرا بھابھی کا فون آیا، ابو کو دوبارہ دورہ پڑا ہے، فوراً ہسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی نریما کو لے کر میں فوراً ہی ہوائی جہاز میں روانہ ہو گیا۔ دونوں بچوں کو ممی نے رکھ لیا کہ اپنی پریشانی میں بچوں کی جانب توجہ نہ دی جا سکے گی۔ شیخ احمد سے بھی دعا کی درخواست کی گئی۔ ہم سب اللہ کے حضور ان کی زندگی کی دعائیں کرتے رہے۔ اسی رات میں چھت پر مراقبہ روم میں جا بیٹھا، دل بڑا بے چین تھا۔ عتیق پھپھا تھے بھی بہت محبت کرنے والے، صحت بھی ان کی ہمیشہ سے اچھی خاصی رہی۔ یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ میں نے اس طرح میں جائے نماز بچھائی، وضو کر کے اس پر بیٹھ گیا اور یا حیو یا قیوم کا ورد آنکھیں بند کر کے کرنے لگا۔ کمرے میں بہت ہی ہلکا 0 پاور کا نیلی روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے پوری توجہ پھپھا کی جانب لگا دی۔ دل میں یہی ارادہ تھا کہ اللہ پاک انہیں شفائے کلی اور لمبی عمر دے۔ چند لمحوں بعد ہی میں الہامی کیفیات میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ پھپھا کے جسم پر غشی طاری ہے، جیسے گہری نیند میں ہو۔ وہ بستر پر لیٹے ہیں۔ یہ بستر ایک فضا ہے، بس یہ ایک اسپیس تھی۔ اس اسپیس میں سامنے سے ایک بیم لائٹ آئی، بہت موٹی اور روشن شعاع تھی۔ اس لائٹ نے یا شعاع نے پھپھا کو مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچنا شروع کر دیا۔ اب صورتحال یوں تھی کہ پھپھا کے سینے سے شعاع جیسے چپکی ہوئی تھی اور سینے کی بالکل سیدھ میں تھی۔ مجھے محسوس ہوا شعاع بہت دور سے آ رہی تھے۔ کہاں سے آ رہی ہے یہ جاننے کے لیے میں نے شعاع کی سیدھ میں دور تک دیکھتا رہا۔ شعاع خد نگاہ پر ایک روزن سے آ رہی تھی، بہت ہی دور سے۔ اب پھر توجہ پھپھو کی جانب گئی۔ شعاع مقناطیس کی طرح انہیں کھینچ رہی تھی، مگر رفتار بہت ہی آہستہ تھی۔ پھپھا غش یا نیند میں تھے، وہ بس کھینچے جا رہے تھے۔ ان کا جسم نیند والے جسم کی طرح بے بس تھا۔ میں دوڑ کر جلدی سے پھپھا کے پاس آ گیا، ان کے بازو پکڑ کر انہیں سہارا دیا۔ مجھے محسوس ہوا وہ ایک دم سے بے ہوش نہیں ہیں، بلکہ صرف بات نہیں کر سکتے، مگر انہیں اپنے کھینچے جانے کا علم ہے اور ان کے چہرے پر خوف کے آثار ہیں۔ میں نے بازو سے سنبھالے بیٹھا ہوں اور مسلسل انہیں تسلی دیتا رہا کہ آپ موت کا سفر طے کر رہے ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سفر بہت جلد طے ہو جائے گا، آپ بہت جلد اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے، یہ بے بسی اور ناتوانی کی حالت جلد ختم ہو جائے گی۔ میں پھپھا کو سہارا دے کر بہت کچھ کہے جا رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں الہامی کیفیات میں تھا، اور اس کیفیت میں روحانی اور جسمانی دونوں حواس کے ساتھ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں بھی پھپھا کے ساتھ ساتھ یہ موت کا سفر طے کر رہا ہوں۔ جو کیفیات اور حالت پھپھا کی ہیں، وہ ساری کیفیات میری روح اور میرے جسم پر طاری ہیں۔ بس صرف مجھے خوف نہ تھا، بلکہ میرا ذہن خالی تھا، جیسے بس کیفیات گزر رہی ہیں، مگر ان کے اچھے برے خوشی غم کا کوئی تصور نہ تھا۔ نہ جانے کتنی دیر اس سفر میں گزر گئی، گھنٹے 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ۔ میں انہیں سہارا دے کر آگے بڑھائے جاتا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگتے، میں پھر پوری قوت سے انہیں سہارا دیتا۔ بس پھپھا کے ساتھ اس وقت ایک شدید محبت کا احساس تھا، اور یہی احساس میری قوت بنا ہوا تھا۔ میری کوشش تھی کہ پھپھا کے سینے سے شعاع ہٹنے نہ پائے، ورنہ پھپھا وہیں رہ جائیں گے، شعاع ٹوٹ جائے گی۔ پھپھا نے آگے جانا ہے، میری خواہش ہے کہ پھپھا آگے جائیں۔ یوں لگا جیسے ہم اسپیس میں عالمین سے گزر رہے ہیں۔ میں تھوڑی دور اور کہہ کر ان کی ہمت بڑھائے جاتا۔ ان پر موت کی ناتوانی غالب تھی، ان کا جسم بالکل مفلوج تھا اور ان پر شدید تھکن طاری تھی۔ غالباً 2 گھنٹے بعد ہمارے درمیان ہمارے سامنے آسمان آ گیا۔ یہ ایک بلندی تھی، اس بلندی پر جو فضا میں تھی، اور اس کا احساس آسمان کا تھا کہ یہ آسمان ہے۔
उस लम्हे मेरी अल्हामी कैफियत टूटी। मेरा जिस्म नातवानी से कांप रहा था, आंसू बह रहे थे। मैं सजदे में गिरकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद जरा तबीयत संभली तो नीचे उतरा। तबीयत पर इस कदर इज़्मख़लाल था कि मुझे खुद हौसले की जरूरत महसूस हुई। मैं सीधा मम्मी के कमरे में गया। मम्मी पलंग पर टेक लगाए बैठी थी। मैं जाते ही उनकी आगोश में गिर गया और गोद में मुंह छुपाकर रो पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी पूंछ पर हाथ फेरने लगी। मैंने रोते रोते कहा कि मम्मी, फूफा हमें छोड़ गए। मम्मी ने पूछा, क्या फोन आया था? मैंने कहा नहीं, मैंने देख लिया है। हम दोनों ही रोने लगे। चंद मिनट बाद ही फोन की घंटी बजी। सिदरा भाभी के वालिद की आवाज थी। हम पहले ही इस इतला से बाखबर थे। सुबह हम सब पिंडी पहुंचे और तीसरे दिन सोइम के बाद लौट आए। नरीमा बच्चों के साथ वहां कुछ दिन के लिए ठहर गई। मैंने आते ही शेख अहमद को उस रात की कैफियत से आगाह किया। कहते कहते मैं हिचकियों से रो पड़ा। वो बहुत तहम्मुल से मुस्कुरा दिए, कहने लगे, आपको पता नहीं है कि आप कितने बड़े मरहले से गुजरे हैं। फुप्पा के 40वें के बाद नरीमा वापस आ गई। 40वें पर हम सब भी वहां गए थे, साथ ही वापस आए। एक अजीब उदासी थी। नरीमा का सोगवार चेहरा देखकर मेरे दिल पर छुरियां चलने लगती थीं। अक्सर रातों को उसका चेहरा आंसू से भीगा होता। मुझे दादी अम्मा का इस दुनिया से जाना याद आ जाता। मैं सोचता, हम इंसान भी एक जंजीर की तरह हैं कि हर आदमी दूसरे आदमी की कड़ी की तरह मुंसलिक है। जब ये कड़ी टूटती है तो जंजीर के सामने हल्का आ जाता है। दिल इस कड़ी को ढूंढने लगता है ताकि फिर से एक हो जाए। आदमी उस हल्के में फिर कोई कड़ी जोड़ देता है ताकि जिंदगी की जंजीर में तसलसल कायम हो जाए और जिंदगी रवां दवा रहे। वक्त के साथ साथ दिलों के जख्म मुंदमिल हो ही जाते हैं। चंद महीनों में घर की रौनकें फिर से लौट आईं। अब फूफा अतीक के जिक्र पर सब यही कहते, नेक आदमी थे। उनकी जिंदगी भी निहायत पुरसकून गुजरी। बच्चों की जिम्मेदारियों से भी अपनी जिंदगी में सुबकदोश हो गए। मौत भी तकलीफ देना थी। अल्लाह सबका ऐसा ही मामला करे। मैं फूफा अतीक की जिंदगी पर गौर करता तो उसमें दो बातें नुमायां दिखाई देती। एक अतात, दूसरी मोहब्बत। अतात गुजारी में पूरे खानदान में कोई भी उनका हमसर न था। बड़ी आसानी से सबकी बात मान लेते थे, मगर उसके साथ ही मोहब्बत भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इस मोहब्बत की बिना पर वो कुछ इस अंदाज से अपने आप को दूसरे के हवाले कर देते कि दूसरा खुद ब खुद उनके जहन की पसंद की बात करता और साथ ही उनका शुक्रगुजार भी होता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारी जिंदगी से वाबस्ता हर फर्द हमारी किताबी जिंदगी का एक सबक है। कुदरत ने अपना इल्म कायनात के जर्रे जर्रे पर लिख दिया है। पढ़ने वाले नजर और समझने वाला जहन होना चाहिए। एक मजलिस में शेख अहमद ने फरमाया, ज़ात बारी ताला ने अपने बंदों की तख्लीक इस वजह से की है ताकि उसके बंदे ज़ात खालिक को उसकी तमाम तर सिफ़ात और कमालात के साथ पहचान ले। और यही कमालात और सिफ़ात और शायर अल्लाह ताला के वो अस्मा हैं जिनके अलूम आदम को अता किए गए हैं। ये अल्लाह पाक के वो ख़जाने हैं जिनके साथ वो आपकी मोहब्बत और तलाश में इस तरह गुम हो जाता है कि खुद ज़ात उसका इदराक बन जाती है। मगर इस तरह आदम को खलीफतुल्लाह कहने का मकसद पूरा नहीं होता। अल्लाह पाक ने आदम को अस्माए इलाहिया के अलूम इस वजह से दिए ताकि आदम कायनात की दूसरी मखलूक के सामने उसके अता करदा अलूम व सलाहियतों का मुजाहरा करे और ज़मीन पर अल्लाह पाक की पाकी और अजमत बयान करे ताकि मखलूक अपने रब को पहचान जाए जैसा उसके पहचानने का हक है। यही वजह है कि कुरान और तमाम आसमानी किताबों में जितने भी पैगम्बरान अलैहिस्सलाम के तज़किरे आ चुके हैं, उनमें से कोई भी एक पैगम्बर भी मजजूब न था, बल्कि तमाम पैगम्बरों की यही तालीम रही है कि अपनी रूह का इरफान हासिल करो। रूह ही तुम्हारा असल नफ्स है जिसका राब्ता बराह रास्त अल्लाह पाक से है। अगर तुम्हारी रूह तुम्हारे सामने आ गई तो तुम इस राब्ते को भी देख लोगे जिसके ज़रिए रूह अपने रब से मुंसलिक है। अल्लाह ताला की हस्ती इस लायक है कि उसकी तारीफ बयान की जाए। उसने अपनी मखलूक में से
آدم کو چن لیا ہے کہ آدم اس کی صفات کو دیکھ کر اس کی ذات میں اس کی تعریف بیان کرے، اور وہ ذات حق اپنی عطا و کرم کے ساتھ آدم کو نوازتا رہے۔ مرشد بھی نہیں چاہتا کہ اس کا مرید مجذوب ہو جائے، کیونکہ اس طرح وہ عطا کردہ علوم سے عام لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ شیخ احمد کی تقریر سن کر میں اندر ہی اندر اپنے خیال کی کمزوری پر پشیمان تھا، اور شیخ احمد کا شکر گزار تھا کہ انہوں نے بر وقت میری اصلاح فرمائی۔ دل کہنے لگا، میرے لیے تو سب کچھ وہی ہے۔ انہی کے ساگر کی چھلکتی شراب نے میرے ہاتھوں کو بڑھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہی کی شراب کے خمار نے مجھے مے خانے میں مدمست کر دیا ہے۔ کبھی نظر ساگر کی رنگینی کو دیکھتی ہے اور کبھی نگاہ شراب کی بستی میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ شراب معرفت کا مے خانہ ہے اور میں بادہ رنگین کا مے خوار ہوں۔ نہ مے خانہ کبھی خالی ہوگا، نہ مے خوار کبھی سیر ہوگا۔ دونوں کی نگاہ ایک دوسرے پر ہے۔ لا پلا دے ساکیا پیمانہ پیمانے کے بعد، عقل کی باتیں کروں گا خوش آ جانے کے بعد۔ عجیب بات ہے، معرفت کی اس رنگین شراب میں آج سارا عالم ڈوبا دکھائی دیتا ہے۔ میرے اندر کا رند پکار پکار کے کہتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ شراب تو میں نے پی ہے اور سارا مے خانہ مستی میں بہکا ہوا ہے۔ میرے گھر کا ہر فرد کیف و بے خودی کی باتیں کرتا ہے۔ نریما آسمان سے اتری اپسرا کا روپ ہے، اور ننھا نعمان وہ تو بھولی بھالی فطرت کی خوبہو تصویر ہے۔ کس کس سے نظر ملاؤں، کس کس پر جان دوں؟ اے جان عالم، یہ کائنات تیری جان ہے۔ اے نرگس مستانہ، تو عاشق کی نظر ہے۔ تیری ہر نگاہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے محبوب کا نظارہ کرتی ہے۔ یہ راز میں نے خود عاشق بن کے پا لیا ہے۔ آج میں فطرت کا عاشق ہوں۔ وہ فطرت جو ذرے ذرے کے اندر جان بن کر سمائی ہوئی دکھائی دے۔ ان کے ہاتھ میں رنگ کا ڈبہ تھا اور وہ دریا کی تہہ میں یہ رنگ انڈیل رہی تھیں۔ دریا کے پانی میں ان کے انڈیلے ہوئے رنگ جذب ہوتے جا رہے تھے۔ میرے وجود کا پیرہن ان کے رنگوں میں رنگ گیا، میرا انگ انگ کھل اٹھا۔ ان دنوں میرا عجیب حال تھا۔ مجھے یوں لگتا جیسے میں نے ایسا چشمہ پہن رکھا ہے جس سے دیکھنے پر نظر ہر شے کی باطن میں پہنچ جاتی ہے۔ جس شے کی طرف نظر جاتی یوں لگتا جیسے وہ شے مٹی کی نہیں بلکہ نور کی بنی ہے۔ میں گھبرا کے اپنی نظر نیچی کر لیتا۔ میرا منا، میرا ننھا نعمان جیسے نور کا حسین شاہکار، میری خوشی، میری تمنا، نریما جیسے عالم نور کی ڈھلی ہوئی مورتی۔ اور ایک دن جب میں کمرے میں تنہا تھا، اس دن تو حد ہو گئی، کام کرتے کرتے اچانک زمین کی طرف نظر گئی۔ ساری زمین نور اللہ ہے۔ اب میں کبھی گھبرا کے اپنے پاؤں زمین سے اوپر اٹھاتا ہوں تو دوسرا پاؤں نور پر دکھائی دیتا ہے۔ اب اس کو اٹھاتا ہوں تو پہلا پاؤں زمین پر رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے بے ادبی کا شدید احساس تھا۔ اب گھبرا کے میں نے پاس ہی کرسی پر اپنے آپ کو پھینک دیا، کیونکہ میری تمام حرکات شدید طور پر اضطراری تھیں۔ دل سے آواز آئی، کرسی جس پر تم بیٹھے ہو وہ بھی تو اللہ کے نور پر ہے۔ میں اس آواز پر اچھل کر ایک دم میز پر چڑھ گیا۔ اب پھر آواز آئی، کیا میز اللہ کے نور پر نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے رو کر کہا، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اور اس کے ساتھ ہی میرے لبوں پر مرشد کا نام آ گیا۔ دل کی آواز آئی، اپنی ہمت سے باہر قدم نکالو۔ میں اب آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ میرے اندر اضطراری کیفیات میں ٹھہراؤ آ گیا۔ میں آرام سے فرش پر اس طرح کھڑا ہوا جیسے فرش شیشے کا ہے، ٹوٹ نہ جائے، اور نہایت ہی ادب سے میں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزاشت کی، یا رب العالمین، بلا شبہ تیرا نور کائنات کی ہر شے پر محیط ہے، اور تیرا نور ہی ہر شے کی اصل ہے۔ کائنات کی کوئی شے تیرے نور سے باہر نہیں نکل سکتی۔ بس مجھے ہمت و استقامت عطا فرما کہ میں تیرے نور کی تعظیم اس طرح کر سکوں جیسے تیرے نور کی تعظیم اور تعریف کا حق ہے۔ پھر میں فرش پر سجدے میں گر گیا۔ پھر میری یہ مستقل عادت بن گئی۔ اکثر و بیشتر جب بھی ذہن میں نور کا خیال آتا، نظر نور میں پہنچ جاتی۔ خاص طور سے یہ تو اکثر ہی ہوتا
کہ جب بھی نہانے کے لیے شاور کھولتا نور کی بوندیں گرتی نظر آتی اور اس میں نہانے کا کچھ اور ہی لطف ہوتا۔ اس عادت کی وجہ سے ہر لمحے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید کا احساس رہتا۔ مجھ پر جو بھی احساسات اور کیفیات گزرتی میں ان کے متعلق نریما سے ضرور گفتگو کر لیتا۔ اس سے نریما کا ذہن بھی روحانی طرز فکر پر آہستہ آہستہ نشوونما پا رہا تھا۔ دوسرے راہ سلوک میں جب غیر معمولی مکاشفات کا مشاہدہ اور احساس ہوتا تو ایسے میں نریما میرے لیے ایک ایسا سائبان بن جاتی جس کے نیچے مجھے دھوپ سے تحفظ کا احساس ہوتا۔ وہ ہر قدم پر حوصلہ اور ہمت سے گزر جانے میں میری پوری کی پوری مدد کرتی۔ کبھی میرے بالوں میں اپنی نرم و نازک انگلیاں پھیر کر روشنی کے دباؤ کو کم کرتی، کبھی میرا جسم دبا کر مجھے حوصلہ دلاتی۔ ایسے ہی وقت میں ایک مرتبہ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میاں بیوی کے اندر ذہنی ہم آہنگی راہ سلوک پر چلنے میں کتنی آسانی پیدا کر دیتی ہے، اور شعور میں انوار کے جذب ہونے سے شعور کے بیلنس کو برقرار رکھنے میں کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو مجھے یوں لگا جیسے یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، یہ ہاتھ نور کے بنے ہوئے ہیں۔ نظر ہاتھوں پر جمی تھی مگر دل ان کے اندر نور کو دیکھ رہا تھا، نور جو اللہ ہے۔ نور کے ہاتھ نے نور کی زمین سے مٹھی بھری اور مٹھی دبا کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر وہ نور رکھ دیا۔ نور کا ایک پتلا ہتھیلی پر کھڑا تھا۔ اس ہاتھ پر پتلے کو اپنے لبوں سے لگایا، اسے چوما اور وہ پتلا چلنے لگا۔ اس کے لبوں کا لفظ میرے لبوں پر محسوس ہوا اور ایک ادراک گہرا ہو کر احساس میں منتقل ہو گیا۔ احساس کی سطح پر بھونچال آ گیا۔ میں انتہائی ضبط کے باوجود بھی چیخ پڑا، چلا کر رونے لگا۔ اسی وقت نریما دوڑی آئی۔ میں بے اختیاری میں زور زور سے بولنے لگا اور اپنی کیفیات کو رو رو کر دہرانے لگا۔ اس نے مجھے اپنے سے قریب کیا، میری پشت پر آہستہ آہستہ سہلا سہلا کر نہایت ہی تسلی بخش الفاظ کہتی رہی۔ کہنے لگی، یہ تو آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ بھلا اس کے فضل کا کوئی عام آدمی برداشت کرنے کی سکت رکھ سکتا ہے؟ آپ میں سکت ہے، جبھی تو اللہ آپ کو یہ خصوصی علوم عطا فرما رہا ہے۔ آپ سے اللہ پاک کو انتہائی محبت ہے۔ محبت کرنے والے کو قربت ہی عطا ہوتی ہے۔ اس کی قربت کی سکت ہر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے الفاظ اور اس کا لمس اس لمحے میرے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام تھا، کیونکہ اس وقت میری یہ حالت تھی کہ میں بالکل دیوانہ سا ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میری روح ابھی میرا جسم چھوڑ جائے گی، میرا دماغ ابھی پھٹ جائے گا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں غبارہ ہوں جس میں ہوا بھری جا رہی ہے اور اتنی زیادہ بھری جا رہی ہے کہ بس اب غبارہ پھٹ پڑے گا۔ اسی لمحے نریما کا تسلی دینا میرے لیے احسان کا درجہ رکھتا تھا۔ میں نے صدقے دل سے اس کے لیے دعا مانگی۔ شیخ احمد مجھ سے بہت خوش تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا تھا۔ میں سوچتا، جس طرح سعادت مند اولاد ماں باپ کی عزت و توقیر کا باعث بنتی ہے، ہونہار شاگرد بھی استاد کے لیے باعث فخر ہے۔ میرا جی چاہتا میں ایسا بن جاؤں کہ میری ذات سے سارے خوش رہیں۔ یہ بھی اس ذات کریمہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اسے میری ذات سے میرے گھر والوں کو ہر طرح سے اطمینان بخشا تھا۔ اکثر و بیشتر شیخ احمد کی اجازت سے روحانی محفلوں میں میرے لیکچر ہوتے، ممی پاپا ان میں ضرور شرکت کرے۔ میری باتیں سن کر ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی اور وہ سب خوشی خوشی خود ہی تعارف کراتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ کبھی خوشی میں آ کر ممی وہیں سب کے سامنے میری پیشانی چوم لیتی، مجھے دادی اماں یاد آ جاتی۔ میں ایک گہرا سانس اندر لیتا اور دادی اماں کی خوشبو میرے باطن میں پھیل جاتی۔ میں سوچتا، روح کی خوشبو سب سے پہلے دادی اماں نے ہی مجھے سنگھائی ہے، میں اس خوشبو کو کیسے بھول جاؤں؟ وہی تو میرے گلستانی ارم کی باد بہاری ہے۔ آج میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ روحانی علوم صرف علم نہیں ہے بلکہ یہ روح کی صلاحیتیں اور صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی صفات پھونک دی جو آدم کی روح ہے، یہی روح آدم کی قوت ہے۔ آج اگر میں روح سے بیگانہ ہوتا تو باطن میں خوشبو کا احساس کیسے ہوتا؟ لوگ تو صرف ناک سے سونگھی ہوئی خوشبو کو ہی پہچانتے ہیں،
وہ اس بات سے واقف نہیں کہ اصل خوشبو روح کی روشنی ہے۔ روح کی روشنی اسماء الہیہ کی صفات ہیں۔ اسماء الہیہ کی ہر صفت ایک رنگ ہے اور ہر رنگ کا جمال خوشبو ہے۔ یہی جمال اور خوشبو روح کی لطافت ہے۔ روحانی علوم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح کی صلاحیتوں اور قوتوں کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خوشبو کا خیال آتا ہے تو احساس لطیف ہو جاتا ہے اور یہ لطافت سارے باطن میں محسوس کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ شیخ احمد نے ایسے ہی موقع پر خواص کی تعریف بیان کی تھی۔ فرمانے لگے، روحانی کیفیات و واردات میں آدمی غیب میں دیکھتا بھی ہے اور غیب کی آوازیں بھی سنتا ہے، اگرچہ یہ آوازیں دل و دماغ میں سنتا ہے اور اپنے اندر ہی دیکھتا ہے، مگر اسے اس کا اس قدر یقین ہوتا ہے جیسے ظاہری حواس سے دیکھنے اور سننے کا یقین ہوتا ہے۔ اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے حواس ظاہر میں کام کر رہے ہیں اسی طرح باطنی رخ میں بھی کام کرتے ہیں۔ جب ہم حواس کے باطنی رخ سے متعارف ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ باطنی رخ غیب ہے اور غیب لامحدود ہے، جس کی وجہ سے باطن سے متعلق ہر ادراک زمان اور مکان سے آزاد اور وسیع دکھائی دیتا ہے، اور جب تک ہمارے اوپر سے ٹائم اینڈ اسپیس کی گرفت نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک غیب سامنے نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔